प्रोफेसर हिल्म साहब तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठते हैं। उनकी बीवी कुस्सिया बानो चाय बना रही हैं। बेटा दानिश स्लाइस पर मक्खन लगा रहा है। लीजिए बाबा जानी, वो स्लाइस प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ाता है। जीते रहो मियाँ। मोमना बेटा, ज़रा ये आमलेट की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाइएगा। वो अपनी बेटी को मुखातिब करते हैं। जी बाबा जानी। अच्छा, तो मैं पिकनिक का प्रोग्राम फैमिली से डन कर लूँ क्या? वो अपने बाबा जानी से पूछती है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, लेकिन ख्याल रखना कि वर्किंग डेज में ना रखना, छुट्टी वाले दिन रखना। आपको तो छुट्टी ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, कुस्सिया बेगम बोलती हैं। भाई मेरी तो खासी लीव जमा है, लेकिन जो टाइम मेरा यूनी में गुजरेगा वो किसी न किसी स्टूडेंट के काम आएगा। और फिर अभी हमें बहुत से कायद और इकबाल पैदा करने हैं। प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। बाबा जानिए, आपके स्टूडेंट तो हर इदारे में हाथों हाथ लिए जाते हैं। पिछले दिनों मैंने भी इकबाल आलम को अपॉइंट किया है, वो भी आपका स्टूडेंट निकला। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जॉब इतनी ज़्यादा हैं कि उन सीटों को पुर करने वाले लोग कम हैं, इसीलिए हमें मैन पावर बाहर से मंगवानी पड़ती है। कितना अच्छा है ना बाबा जानी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करते करते कितना आगे चला गया है। पिछले दिनों मुझे भी ऑफ़र आई थी जॉब की बाहर से, मगर मैंने जो तालीम हासिल करी है वो मैं चाहती हूँ कि अपने मुल्क के बच्चों पे उसको लगाऊँ। मैं अपने मुल्क के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैंने बाहर की जॉब के लिए माजरत कर ली, अगरचे वो खासी अच्छी तनख्वाह और मराद दे रहे थे, लेकिन हमें तनख्वाह ज़्यादा लेके क्या करना है। हमारे मुल्क में वैसे ही सहूलतें बहुत हैं, बिजली का बिल वाजबी सा, टेलीफोन फ्री है, इसके अलावा क्या कहते हैं कोई टैक्स नहीं। फिर जब हम अपने मुल्क की चीज़ों की कीमतें देखते हैं और उसे नेट पे कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक से, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क में कितनी चीज़ें सस्ती हैं। अरे भाई, मैं तुम लोगों से बताना तो भूल ही गई तुम लोगों को कि मेरे किडनी का दर्द खासा कम हो गया एक हफ्ते से। डॉक्टर अहमद क्या कमाल के यूरोलॉजिस्ट हैं, बोलने लगे कि आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो परहेज़ बताया है वो कीजिए और 5 दिन की दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। 2 दवाइयाँ हैं, ये 5 दिन इस्तेमाल करें। मैं उन्हें दुआएं देती हुई उठी तो मुझे उनके कमरे के ऊपर लिखा हुआ नज़र आया, अपने मरीज़ों का इलाज दवाओं से ज़्यादा सदक़े से किया करें। मैं उस दिन से पैसे लेके फिर रही हूँ, लेकिन कोई सदका लेने वाला नहीं है। अरे भाई कुस्सिया बानो, तुम ये करो ना कि अपना ड्राइवर आतकीन है ना, उसे दे दो ये पैसे। उसके बच्चे उसके मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके काम आएंगे। जी, आपने मेरा मसला हल कर दिया, मैं पैसे लेके आती हूँ। प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हैं। क्या ज़माना आ गया है, हमारे मुल्क में कोई सदका लेने वाला नहीं। सारे लोग माशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो कोई कम मर्तबे वाले कम लोग हैं वो माली मदद लेने, सदका खैरात को अच्छा नहीं समझते हैं। कहते हैं कि अपने हाथ से काम करके मेहनत की कमाई करने में बरकत ही बरकत है। अच्छा भाई, रात के खाने पे मुलाकात होगी। वो अपना बैग उठाते हैं, बाहर आ जाते हैं जहाँ उनका ड्राइवर आतकीन गाड़ी को चमका रहा है। सलाम दुआ खैर खैरियत के बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी कराची शहर की साफ शफाफ और खूबसूरत सड़कों पे दौड़ने लगती है। अरे भाई कल क्या हुआ था आतकीन, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी? सर, वो मैंने शम्स भाई को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने थोड़ी देर में ही एक तार निकला हुआ था उसको जोड़ दिया। मुझे भी बताया कि देखो ये तार निकला हुआ था, इसी की कारस्तानी थी जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और सर मैंने लाख उनको बोला कि भाई पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। कहने लगे मैंने मेहनत क्या की है जो मैं पैसे लूँ। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक काम करो आतकीन मियाँ, शाम को जाते हुए मैं किताबों का सेट दूंगा, वो शम्स मियाँ को दे देना, बोलना ये बच्चों के लिए प्रोफेसर साहब ने दिया है। और बातों बातों के दरमियान सामने से एक जुलूस आ गया। वो सड़क के एक तरफ कतार बनाकर चल रहा था, कुछ के हाथों में बैनर थे और वो अल्लाह अकबर कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे।
سر یہ الیکشن کی تیاری ہے نا؟ عاتکین نے پوچھا۔ لیکن سر یہ نہ ہی نعرے لگا رہے ہیں، نہ مخالف امیدوار کو گالی دے رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہوتا تو گالی گلوچ سے کم بات نہیں ہوتی، خون خرابہ علیحدہ ہو جاتا، پھر کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ عاتکین میاں پڑھے لکھے ہونے کا یہی تو فائدہ ہے۔ ہمارے ملک کی 95% آبادی پڑھی لکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا امیدوار چناؤ کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ سامنے والا امیدوار، مخالف امیدوار بھی بہت اچھا بندہ ہوتا ہے۔ اچھا تم مجھے یہیں اتار دو، میرا ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے۔ وہ اترتے ہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی یاسر میاں، کل آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ دیکھو بھائی، میرے 2 پیریڈ ہیں، اس کے بعد 1 پیریڈ فری ہے، میرے آفس میں آ جانا، جو کچھ پوچھنا ہے میں تمہیں سمجھا دوں گا، اور کسی اور کو بھی سمجھنا ہے تو اسے بھی لیتے آنا۔ ہاں، کل نادیہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ سر تو آپ کے لیکچر کے ساتھ چائے سموسے بھی ہوں گے نا؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں، وہ تو بہت ضروری ہیں۔ پروفیسر صاحب نے قہقہہ لگایا اور چلے گئے۔ شام کو واپسی پہ انہوں نے فروٹ خریدا اور دودھ لیا۔ دودھ کا تھیلا عاتکین نے ان کے ہاتھ سے لیا تو بولا، سر ہمارے ملک میں تو خالص دودھ کو ہم لوگ ترستے ہیں، اور شاید خالص دودھ اگر مل بھی جائے تو ہضم نہ ہو۔ بس لوٹ مار، بد امنی، دھوکے کا راج ہے ہمارے ملک میں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، اور حکمرانوں کو دیکھ لو تو نہ حکمران اچھے ہیں نہ لیڈر اچھے ہیں، کسی چیز میں برکت نہیں ہے سر۔ یہی وجہ ہے کہ صبح شام مانگی گئی دعائیں رب کے دربار سے بھی رد ہو جاتی ہیں۔ ٹی وی پہ دیکھ لو تو حکمران جماعت، مخالفین دونوں بیٹھے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کاموں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ٹی وی سے باہر بیٹھ کے دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میڈیا خود بکاؤ ہے، جتنا بڑا لفافہ اتنا بڑا ڈرامہ۔ اور سر ایسا لگتا ہے حکمران عوام سے میوزیکل چیئر کا گیم کھیل رہے ہیں، ان کے گرد ناچتے ہوئے یہ لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ نہ عوام کی فکر ہے، نہ کسی اور کو کسی چیز کی فکر ہے، بس آج تیری باری ہے تو کل میرا ٹرن۔ تم خاصے دکھی نظر آتے ہو عاتکین، پروفیسر صاحب نے خود دکھی ہوتے ہوئے کہا۔ سر جی، میں آپ کے ملک پاکستان کو دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارا ملک بھی ایسے ہی ہو جائے۔ آپ کے ملک کے لوگ اقبال کے ماننے والے، قائد کو انہوں نے 1947 میں اپنا لیڈر کیا چنا، اس کے بعد سے ہر لیڈر قائد اعظم بنتا چلا گیا۔ اور سب سے اہم بات، اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اذیت نہیں دیتا، نہ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے۔ اچھا عاتکین، دیکھو سامنے مجھے ایک ایکسیڈنٹ سا نظر آ رہا ہے، 2 گاڑیاں شاید ٹکرا گئی، ذرا گاڑی روکو۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترتے ہیں، سامنے حاجی صاحب کھڑے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ پروفیسر صاحب کچھ نہیں، بس معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرا خیال سے میرے ڈرائیور کی غلطی تھی، اس نے لین بدلنے میں جلدی کری اور گاڑی اس نوجوان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ کوئی بات نہیں سر، ہو سکتا غلطی میری ہو، بس معمولی سا ڈینٹ آیا ہے، اور پروفیسر صاحب مصر ہیں کہ وہ ڈینٹ نکلوا کے دیں گے۔ دیکھیں نا پروفیسر صاحب، حاجی صاحب بولے، غلطی میری ہے نا، مجھے تھوڑا سا تو نقصان برداشت کرنا چاہیے۔ ارے نہیں سر، میں اپنی گاڑی خود ریپیئر کروا لوں گا، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب آگے بڑھتے ہیں، نوجوان کو گلے لگا لیتے ہیں، حاجی صاحب اس کا ماتھا چومتے ہیں۔ نوجوان آگے بڑھ کے دونوں کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے تو حاجی صاحب چونکتے ہیں ایک دم سے۔ ارے میاں، مجھے لگتا ہے تم ہمارے ملک کے بڑے اداکار شاہ نواز ہو۔ جی حاجی صاحب، آپ نے صحیح پہچانا، آج کل میرا ڈرامہ ادھورے خواب بہت مقبول ہو رہا ہے۔ معاف کرنا میاں، میں کم ٹائم ملنے کی وجہ سے ذرا ٹی وی کم ہی دیکھتا ہوں، لیکن پچھلے دنوں بیگم تمہارے ڈرامے کی بہت تعریف کر رہی تھیں، سو میں نے بھی ٹائم نکال کے تمہارا ڈرامہ دیکھا اور تمہارے کردار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور خاص طور سے ڈرامے کا جو کانٹینٹ ہے اس کا تو جواب ہی نہیں۔ شاہ نواز ان کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرنے پر خوش ہو گیا،
پھر وہ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے۔ سر کتنی آسانی سے یہ معاملہ حل ہو گیا، عادقین نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ ہمارا ملک ہوتا تو بات لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ تک چلی جاتی۔ دیکھو بھیا، مہذب ہونے کا، پڑھے لکھے ہونے کا یہی تو فائدہ ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جہاں ایک دوسرے کی مدد کر کے ثواب نہ حاصل کریں۔ ارے یہ کیسی بجلی چمکی ہے اور یہ کڑاکے کی آواز کائے کی ہے؟ پروفیسر ہیلم صاحب نے سوچا، لیکن ایک دوسرے ہی لمحے دوبارہ کڑاکے کی آواز سنائی دی، اتنی زور کی اور بجلی اتنی زور کی گونجی کہ پھر کسی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ پروفیسر صاحب کی آنکھ کھولی تو سرسبز شاداب باغ میں جھرنوں کی، پانی کے جھرنوں کی خوبصورت آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پورا ماحول ایک بھینی بھینی خوشبو میں ڈوبا ہوا۔ انہوں نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو ان کے سامنے قائد اقبال اور بہت سارے لیڈر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ان کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ خواب تو میاں بہت بڑے بڑے دیکھتے ہو تم لوگ، مگر عمل تم لوگوں نے کیا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں قائد، یہاں تو آوے کا وہی بگڑا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب کی آواز مدھم تھی۔ کچھ لوگوں پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پہ تم پر۔ تم اگر 100 شاگرد ایسے پیدا کرو جن کے دلوں میں صرف وطن کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، رسول کی محبت ہو، انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، پھر وہ 100 اسٹوڈنٹس ملینز کی تعداد میں مزید اسٹوڈنٹ پیدا کریں گے اور پھر وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے۔ قائد فرما رہے تھے اور اقبال سوہانی فضاؤں میں کھوئے ہوئے جیسے دوبارہ کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ لوگوں کو تعلیم دو کہ وہ ایک اکائی کی صورت میں پہلے خود کو بدل دیں، خود کو بدلتے جائیں، کامیابی کا ہار خود بخود بن جائے گا۔ کسی سے اور معاشرے سے شکوہ نہ کرو۔ اصول اور قانون پر عمل کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کا دیا تو جلاؤ، دیے سے دیا جلتا چلا جائے گا۔ جی قائد، پروفیسر صاحب کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم لوگوں نے ایمانداری کا کیا کیا؟ میں تو تم لوگوں کے اندر چھلکتی بھی چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک ایمانداری اپنا لو، پورا ملک میرے خوابوں کی تعبیر بن جائے گا۔ وہ دیکھو عبدالستار ایدھی کو، میجر عزیز بھٹی کو، کیسے مزے سے وہ اور دیگر لوگ جھرنے کے کنارے پاؤں ڈالے ہوئے پانی میں مزے کر رہے ہیں۔ اور واقعی پروفیسر صاحب نے کسی کو نہیں پہچانا تھا، کیونکہ ان کے لباس زرق برق تھے، چہرے روشن تھے۔ وہ گروپ کی صورت میں بیٹھے ہوئے پانی کے جھرنے کے قریب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے اوپر پرندے منڈلا رہے تھے، خوبصورت پرندے منڈلا رہے تھے۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ان سے سبق حاصل کرو۔ انہیں دنیا میں صرف انسانیت کی فکر تھی۔ اور کیا زندگی کی آزمائشوں سے گھبرا کر حرام کا سہارا لینا چاہیے؟ قائد نے پوچھا تو پروفیسر صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم لوگوں نے حرام کا سہارا کیوں لیا ہوا ہے؟ ہر جگہ حرام نظر آتا ہے، رشوت نظر آتی ہے، حتیٰ کہ تم لوگوں نے علم اور قانون کو بھی نہیں بخشا۔ تم لوگوں نے قانون کا گلا کاٹ کر اس سے بھی اپنے ہاتھ، اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں۔ تمہارے ملک میں ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچ کے اٹھتا ہے کہ آج میں نے کس کو کس طریقے سے دھوکہ دینا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہو یا ایک بڑا پروفیسر۔ قائد، پروفیسر صاحب نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولے، قائد کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوبارہ آئیں اور پورے ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں؟ قائد کی مسکراہٹ بہت تلخ تھی۔ پہلے میں ٹی بی سے فوت ہوا تھا، اب تم چاہتے ہو میں شہید ہو جاؤں، کسی کی گولی کا نشانہ بن جاؤں؟ نہیں پروفیسر صاحب، آپ خود کیوں نہیں بن جاتے ایسے انسان کے جس کی ایک آواز پر سب لبیک کہیں اور پھر سب انسانیت اور اسلام کے پرچم تلے جمع ہو جائیں؟ آپ خود بن جائیں ایسے انسان، بہت مشکل کام ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا تو قائد دوبارہ گرجے، ناممکن تو نہیں، آخر وہ ملک جو ریگستان تھے وہ کیسے ترقی کرتے کرتے اتنے اوپر چلے گئے ہیں؟ کیا تمہارے دنیا کے نقشے پر سنگاپور، جاپان اور کینیڈا نہیں ہیں؟ قائد گرج رہے تھے اور پروفیسر صاحب کا سر جھکا ہوا تھا اور سر جھکائے ان کی باتیں سن رہے تھے۔
تم لوگوں کو 23 مارچ 14 اگست منانے سے فرصت ہو تو تم لوگ غور کرو دوسری چیزوں پہ. تم لوگ 23 مارچ مناتے ہو, 14 اگست کی چھٹی کرتے ہو, گولڈ میڈل تقسیم کرتے ہو. اس کے بجائے ملک کے بچے کو علم اور محنت کی چکی سے گزار کر ایمانداری کے میڈل پہنا دو. جاؤ اور جا کے پورے ملک میں اعلان کر دو کہ سونے والی قومیں کامیابی کا تاج نہیں پہنا کرتی. الصلاۃ خیر من النوم. پروفیسر صاحب کے کانوں میں اذان کی آواز آئی, فجر کی اذان کی آواز آئی. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے. ان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا. ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے تکیے کے سارے ٹیک لگایا, اپنا موبائل آن کیا. ان کی موبائل کے وال پر بہت ساری بریکنگ نیوز تھی. کل رات جلسے میں بم دھماکہ, 3 افراد ہلاک, 15 زخمی. اداکار شاہ نواز کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ, حاجی صاحب سے تو میں اور گالی گلوچ. گورنمنٹ نے دوبارہ 10 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دیا. پھر انہوں نے واٹس ایپ پر مومنہ کا میسیج دیکھا. اس کو جاب کی آفر آئی تھی باہر سے اور اس نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی. یہ صبح کیا موبائل لے کے بیٹھ گئے ہو؟ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہی. کچھ احساس بھی ہے؟ ڈاکٹر احمد کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں CT اسکینر اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے, اور ساری رات تم خراٹے لے کے سوتے رہے ہو. پروفیسر صاحب نے قدسیہ بانو کی طرف دیکھا. آج دوبارہ ناشتے سے پہلے مجھے لیکچر سننا پڑے گا. دراصل غلطی میری تھی بیگم, میں صدقے کے پیسے نہ نکال سکا. آج میں تمہارے صدقہ دے دوں گا اور دوپہر کو ہم ٹیسٹ کے لیے چلیں گے. پھر ان کی نظر فریم کی ہوئی قائد کی تصویر پر پڑتی ہے.